वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए मेरे सामने बहुत से मौज़ूआत हैं, ऐसे मौज़ूआत जिसमें आपकी दिलचस्पी कायम रहती है और इसके साथ ही आपकी ईमेल से मुझे मालूम हो जाता है कि आप कौन से मौज़ूआत को कवर होता हुआ देखना चाहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जा सकें। अब एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है, और वो मेरी बात नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े मुंह से वो बात निकली है जिसकी वजह से मैं उसका इरादा करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि कल का दिन जो है, मई अप्रैल 29 का दिन जो है, वो तारीख का एक अहम तरीन दिन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कामयाब 100 दिन कभी भी नहीं गुजरे। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 100 डेज़ की बुनियाद पे जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है तो उसके 100 डेज़ का मुआजना किया जाता है और देखा जाता है कि ये 100 डेज़ में क्या कुछ हुआ है। अब इसके बारे में जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें ये सुनना है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि ये जो 100 डेट्स हैं ये अमरीकी तारीख, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इससे ज़्यादा कामयाब 100 डेज किसी भी प्रेसिडेंट के दौर में नहीं गुजरे। वो कह रहे हैं कि मेरे दौर में गुजरे। अब उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये जो कह रहे हैं कि जनाब मुझे फलां ने भी कहा, फलां ने, ये फलां फलां कौन है? तो उसका जवाब आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ी ही स्किलफुल अंदाज से उसे गोल कर जाते हैं। और अब इसके बारे में लोग तो ये कह रहे हैं, बल्कि मेरे एक दोस्त है कहने लगे कि जनाब बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब देख लीजिए कि पूरे दुनिया में उनके कामयाब 100 डेज क्या जो है वो जिक्र हो रहा है। हर जगह पे, दुनिया में हर जगह पे उन्होंने अमन और अमान कायम कर दिया। जंगें जो है वो ख़त्म हो गई है। उन्होंने ऐसा इक्तिसादी और तिजारती निज़ाम वज़ा किया कि पूरा पूरा मुल्क न सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया जो है उसे इम्प्लीमेंट कर रही है और उसके मुताबिक अपनी अपनी पॉलिसीज़ लेके चल रही। कोई उनमें एक दूसरे के गला घोंटने वाली बात नहीं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी उन्होंने जो दी है एक भाईचारे का पैगाम था। दुनिया भर के ममालिक बैठ के चाहते हैं कि अब दुनिया के मसाइल जो है वो हल हो जाए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, बॉर्डर्स का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। और वो ऐसा निज़ाम बना के आए हैं कि 100 डेज में दुनिया में पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। तो मैं इन दोस्त को कह रहा था कि काश के ऐसा होता, काश के ऐसा होता। अब तो ये है कि उनके अपने ऐसे लिखने वाले और ऐसे न्यूज़पेपर जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहे, जैसा से फॉक्स न्यूज़ है, वो अपने सर्वे के ज़रिए से बता रहे हैं कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। और तकरीबन 45% लोग जो हैं वो इनकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन अपनी उनकी पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी में जो है वो तकरीबन 87% लोग जो है उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, मेरा ख्याल है 11 या 12% उन्हें सपोर्ट करते हैं। जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो तकरीबन 30% उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्राफ है और ये जो मकबूलियत का लेवल है, उससे मालूम होता है कि 45% लोग टोटल में तमाम पार्टियों को मिला के वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और 55 जो हैं वो इस बात से मुतमिन नहीं है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो लेकिन इसके साथ ही जो मुझे ख़तरनाक बात नज़र आई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी मैंने बिगिनिंग शुरू की है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अब ये जो आगे आगे क्या होता है वो एक बड़ा ही एक ख़तरनाक इशारा है। और अब देखिए क्या होता है। देखने से पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या है और वो क्या कुछ करना चाहते हैं। और उसके साथ ही आपको मालूम है कि जो डिपोटेशन और डिटेंशन का मामला था वो अपनी जगह पे मौजूद है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सका जिसकी जानब इशारा किया गया था। और उसकी बहुत से वजूहात हैं। और इसके बारे में बजट की बात थी, सबसे बड़ी बजट की बात थी। और उसमें कहा गया कि एक साल में तकरीबन कोई 4.3 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होती है और ये उनका बजट था। बाइडन के दौर में
جس رفتار سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھا اسی ریشیو کے مطابق یہاں پہ ہمیں ڈپورٹیشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں ڈیٹینشن سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بے انتہا ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم یہ سیلنگ جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں اور تقریباً $45 بلین جو ہے وہ پر ایئر مختص کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیٹین کیا جا سکے اور انہیں ڈپورٹ کیا جا سکے. اب یہ ڈسٹنکشن ختم ہو گیا، کیونکہ ایک ای میل میں یہ معلوم کیا گیا کہ جناب کیسے اتنے لوگ جو ڈپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ڈپورٹ ہوئے. اس وقت جو ریلائبل سورسز سے جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے تقریباً 139,000 یا 140,000 لوگوں کو جو ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاور میں آئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ڈپورٹیشن شروع ہوتی ہے اور اختتام تک پہنچتی ہے بہت سے مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑا معاملہ جو ہے اگر کسی کو ڈپورٹ کرنا ہے، اسے اریسٹ کرنا ہے، اس کی ڈیٹینشن کا معاملہ، وہ ڈیٹینشن کا جو معاملہ ہے وہ جو فیسلٹیز ہیں ابھی تک وہ مکمل طور پہ انٹیکٹ نہیں ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دوسرا سوال یہ تھا کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیریس کرائمز مرتکب ہوئے ہیں، سیریس کرائمز کے، کیونکہ شروع میں یہی بتایا گیا کہ جناب ہم ان لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے کہ جو یہاں پہ 2 سال سے زیادہ مقیم ہیں اور ان کے خلاف کوئی کیسز وغیرہ نہیں ہیں. تو یہ ڈیٹا جو ہے کم از کم میرے سامنے موجود نہیں ہے. عموماً میں اس کے بارے میں بڑی توجہ سے پڑھتا رہتا ہوں، لیکن کوئی ڈیٹا میرے سامنے موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے سیریس کرائم تھے اور انہیں ڈپورٹ کیا گیا. اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے پاس گرین کارڈ تھے ان لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا گیا، گو کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا بھی کرائم وغیرہ نہیں کیا تھا. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے معاملات ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ان کی آزادی اظہار، فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد کے اوپر اور ملک کی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں متاثر ہوئی ہیں، جس میں ہماری فارن پالیسی ہے، سیکیورٹی ہے ملک کی، اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا کہ یہ کنسرن نہیں ہے. اور ان میں سے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا. بہت سے لوگ جو ہیں ابھی تک اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ابھی بھی ڈیٹینشن میں ہیں، کورٹس کی جانب سے ڈیسیجن ہو رہے ہیں اور یہ معاملات بھی آگے بڑھتے رہیں گے. اور مجھے اچنبھا یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے ایشو سامنے آنا شروع ہو گئے. اس میں صرف گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے، اس میں امریکن سٹیزن بھی ہیں، اور پھر ایسے لوگ کہ جو یہاں پہ لیگلی موجود تھے اور یہاں پہ رہ رہے تھے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا، انہیں یہ ایک اور قانون، بہت پرانا قانون ہے، 1800 کا قانون ہے، دی ایلین اینیمیز ایکٹ، اس کے تحت ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور ڈپورٹ کر دیا گیا. اب وہ معاملات بھی جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور فیڈرل کورٹ تک پہنچ رہے ہیں اور پھر سپریم کورٹ تک پہنچیں گے. اسی طرح سے ایک اور بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا، اور وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے بارے میں، جسے میں کئی دفعہ کور کر چکا ہوں کہ وہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان لافل اسٹیٹس میں، ان کے پاس کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، تو کہا یہ گیا کہ ان لوگوں کو یہاں سے جو ہے ان کو جو ہے سٹیزن شپ یہاں پہ نہیں ملے گی. نہ صرف کہا گیا بلکہ اس کے بارے میں ایگزیکٹو ایکشن بھی جو ہے وہ نکالا گیا. اب وہ معاملہ جو ہے ایک ای میل میں پوچھا گیا کہ جناب اس کے بارے میں آپ نے کوریج دی تھی، اب کیا ہو رہا ہے اس بارے میں؟ اس معاملے اب یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے سپریم تک پہنچ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید 2-3 مہینوں میں اس کا ڈیسیجن جو ہمارے سامنے آ جائے گا. ایک چھوٹی سی اچھی خبر بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 طرح کے اسٹوڈنٹ کے، ایک وہ کیسز تھے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں لیکن ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی متاثر ہوئی ہے اور ان لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ریکڈ جو تھا، سیوس ایک پروگرام ہے، ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، آئس مرتب کرتی ہے اسے،
اور آئس اسے مینٹین کرتی ہے، وہ تمام ڈیٹا بیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اس کو جو ہے ہٹا دیا گیا، جس سے سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ متاثر ہوئے، اور یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہوگا کیا، اب ان اسٹوڈنٹ کا مستقبل کیا ہے۔ تو اب اس گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کورٹس کے اندر بے انتہا کیسز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے، اور انہوں نے اس سیوس جو انٹرنیٹ بیسڈ ان کے پاس ڈیٹا سروسز تھی، اس کو جو ہے سیوس کے طور پہ انہوں نے سیو کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اتنے گھپ اندھیرے میں ایک چنگاری نظر آئی ہے کہ جس میں ایک بری پالیسیز کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور اسے ریسٹور کیا گیا۔ ناظر، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے ٹیلی فون کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کالز کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے فرسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ سلام آپ کا جی پہنچ مجھے گیا، پوچھنا وعلیکم تھا السلام، ہم آپ کا لوگ سوال۔ جی 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 بہت شکریہ۔ اچھا مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو سالم والے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہو تو اگر فیملی گھر پہ ہے تو اگر کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں کیا کرے؟ یا میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اسائلم کے سلسلے میں، بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی اسالم ہے، کوئی آئی والے اس کو باہر روک لیتے ہیں، فیملی بچے اس کے گھر پہ ہیں، تو صورت کیا ہونا well چاہیے؟ دیکھیے، اسائلم کا جنہوں نے وہ جن کیا کرنا لوگوں کے چاہیے؟ کیسز جن لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں اسائلم کے، آ، وہ تو قانونی حیثیت میں یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے نظر میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جس میں جو اسائلم سیکرز ہیں اور ان کی اپلیکیشن جو ہے پراپرلی فائل کی گئی تھی اور ابھی بھی سسٹم میں وہ موجود ہیں اور پروسیس ہو رہی ہے، ان لوگوں کو یہاں سے اریسٹ کیا گیا ہو یا ڈیپورٹ۔ میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان لوگوں کو ڈیپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی نیوز آتی ہے تو ضرور مجھ سے شیئر کیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ لیکن اسائلم کے بارے میں آپ نے مجھے یاد کروا دیا، بلکہ وہ یہ ہے کہ اسائلم کے سلسلے میں کافی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور اس میں بلکہ ایک بل جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی پیش کیا گیا ہے ریپبلکنس کی طرف سے، اور وہ جو جوڈیشری کی کمیٹی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی، اس میں بل یہ پیش کیا گیا ہے جس میں اسائلم کی اپلیکیشنز کی جو فیس ہے وہ چارج کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر پہلی دفعہ کوئی شخص جو ہے اسائلم کی اپلیکیشن فائل کرتا ہے اور پہلی دفعہ اگر وہ ورک آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے اسائلم کی بیسس پہ، تو اس کی کوئی فیس موجود نہیں ہے، کبھی بھی کوئی فیس چارج نہیں کی گئی۔ لیکن اب جو ہے کیونکہ امیگریشن کی فیس جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اور ہزاروں ڈالرز جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر اس میں اسائلم بھی آ گیا، اور اسائلم میں انہوں نے کہا کہ جو فرسٹ اپلیکیشن جائے گی میرا خیال ہے 900 کے قریب یہ خرچہ آ جائے گا، جس میں ورک آتھرائزیشن وغیرہ بھی شامل ہے، اور یہ ابھی نمبر جو ہیں وہ ہمارے سامنے مزید آئیں گے تو میں آپ کو مزید اطلاع دے سکوں گا۔ اسی طرح سے فیملی امیگریشن کی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں بھی سینکڑوں اور ہزاروں ڈالر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جو ٹیمپریری کیسز ہیں، ٹیمپریری اسٹے کے کیسز ہیں، ان میں بھی فیس کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ جو اخراجات آ رہے ہیں لوگوں کو پکڑنے کے اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کے، وہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ خرچے جو اس طرح سے پورے ہوں گے کہ ہم جو اپلیکنٹس ہیں ان سے زیادہ چارج کریں گے۔ اب یہ بات اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکی تھی کسی اور ایڈمنسٹریشن کے دور میں، اور اس کی شدید مخالفت کی گئی تھی کہ جو پیسہ آپ ریسیو کرتے ہیں اپلیکیشنز کو پروسیس کرنے کے لیے، وہ پیسہ جو ہے وہ ڈیپورٹیشن پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو مختلف طریقہ کار ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کے بارے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، میرے پاس آپ کے اور بھی بہت سے سوالات ہیں، ان سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت، بریک سے آنے کے بعد یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت ویزا بلیٹن میرے ہاتھ میں ہے۔ ویزا بلیٹن میں جو ڈیٹس موجود ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں آپ کے بہت سی ای میلز بھی آتی ہیں اور ٹیلی فون بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جو ویزا بلیٹن ہمارے پاس ہے اپریل 2025 کا اور مئی 20
25 کا، اس میں کوئی بڑی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو F1 کیٹیگری ہے اس میں ڈیٹس جو ہیں وہی ہیں جو اپریل میں تھیں. اب مئی میں بھی ڈیٹس وہی ہیں. اور F1 کیٹیگری سے مراد یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز جن کی ایج جو ہے وہ 21 سے اوپر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ غیر شادی شدہ ہے، ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس مارچ 15 2016 ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسی طرح سے جو F2A اس سے مراد یہ ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز کے اسپاؤز اور 21 سے کم کے سنز اینڈ ڈاٹرز جنہیں بچہ کہنا، چلڈرن کہنا چاہیے امیگریشن کی ٹرمینالوجی کے مطابق، وہ جنوری 1 2022 ہے. F2B اس سے مراد یہ ہے کہ امریکن گرین کارڈ ہولڈرز کہ وہ بچے جن کی ایج جو ہے وہ 21 یا 21 سے اوپر چلی گئی ہے، وہ جولائی 22 2016 ہے. F3 اس سے مراد یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز کے میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز، ان کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے اپریل 1 2011 ہے. اور یہ پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں اس میں اپریل کی ڈیٹس بھی اور مئی کی ڈیٹس بھی ایک جیسی ہیں. صرف ایک کیٹیگری ہے کہ جس میں فرق دیکھ رہا ہوں، اور وہ F4 ہے. اس میں کچھ پیش رفت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو ڈیٹ آئی ہے وہ جنوری 1 2008 کی ہے، اور اپریل میں ہم پہنچے تھے ابھی اگست 2007 تک. تو اس میں کئی مہینوں کی پیش رفت ہم نے نظر آئی، اچھی پیش رفت ہے، اور یقیناً اس سے آپ کے وہ بہن بھائی خوش ہوں گے کہ جو اپنی ڈیٹس کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا جناب، آپ کی ای میلز ہیں، آپ کی ای میلز کی طرف آتے ہیں. اس دوران میں اگر آپ فون کرنا چاہیں یقیناً فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. لائنز ہماری اوپن ہوں گی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوگی. اچھا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں امریکن سٹیزن ہوں اور میں ایک پاکستانی لیڈی سے میرج کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ وزٹر ویزے پہ آئی ہیں اور ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں. ویزا ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، اسٹے ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ان کا ایک چائلڈ ہے، ایک بچہ ہے جس کی ایج جو ہے وہ 15 ایئرز ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے اپنے بچے کی وجہ سے خاصی پریشان رہتی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کو بھی یہاں پہ بلا لیا جائے. تو اگر میں اس خاتون سے شادی کرتا ہوں تو کیا اس صورت میں اس بچے کو بھی اسپانسر کر سکوں گا؟ اس کا صاف جواب بڑا سیدھا سادہ اسٹریٹ فارورڈ وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ اس بچے کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو شادی ہو رہی ہے، آپ نے جو ڈیٹس اس میں لکھی ہیں، میں ڈیٹس نہیں دہرانا چاہتا، لیکن 6 ماہ میں جو آپ جو میرج کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً اس وقت اس بچے کی ایج جو ہے 18 سے کم ہی ہوگی. تو لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ امریکن سٹیزن سے میرج کرتے ہیں جس طرح سے آپ کی صورتحال ہے، اور اس میں جو بچے ان کے ہیں جن کو آپ سپانسر کر رہے ہیں ان کی ایج اگر 18 سے کم ہے میرج کے وقت، تو پھر یقیناً آپ انہیں سپانسر کر سکتے ہیں. اور میرج کے بعد اگر ان کی ایج اوپر بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ انہیں اس وقت بھی سپانسر کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے جناب راستہ بالکل ہموار ہے، اور اس سے آپ اپنا بھی بھلا کر سکیں گے، ان کا بھی بھلا کر سکیں گے، ایز لانگ ایز اس اے جینوئن اینڈ ویلڈ میرج. اور میرے پاس کوئی بھی ایسا انڈیا نہیں ہے جسے پتہ چلے کہ یہ نہیں ہے. جس محبت سے اور اعتماد سے آپ نے بات کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس پوری فیملی کے خیر خواہ ہیں. اچھا جی، یہ اس کوشچن میں کہا گیا کہ میں تقریباً 2 سال قبل پاکستان گیا تھا، 2 years بیک، اور وہاں ایک خاتون سے انگیجمنٹ کر لی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی انگیجمنٹ کی بنیاد پہ یعنی فیانسے کے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ شادی کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس شادی کی بنیاد پر مجھے اس شادی کی بنیاد پر درخواست دینی پڑے گی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی درخواست سے سارا کام چل جائے گا،
اور تو اس صورت میں میرے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ سوال آپ کا تھوڑا سا ایمبیگوس ہے، لیکن جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں وہ یہ کہ آپ نے فیانسے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا، لیکن انگیجمنٹ آپ نے کی ہوئی تھی. اوکے، تو اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے. اس سے آپ کی میرج کے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس انگیجمنٹ سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر آپ گرین کارڈ کے لیے جانا چاہتے ہیں. دیکھیے فرق یہ ہے، جو آپ نے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی اپلیکیشن دینی پڑے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میرج کر لیتے ہیں تو پھر آپ گرین کارڈ کے پروسیس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اور جس وقت آپ گرین کارڈ کے پروسیس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو وڈ بی وائف ہیں، جو پوٹینشیل وائف ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو وائف ہوں گی، ان سے جس وقت آپ کی میرج ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پہ آ کے ان کے لیے اپلیکیشن فائل کریں گے اور وہ پروسیس ہوگی. ان کو ویزے انٹرویو کے لیے جو ہے ایمبیسی میں جانا پڑے گا اور یہاں پہ وہ باقاعدہ گرین کارڈ ہولڈر کے طور پہ آئیں گے. انہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر فیانسے ویزے کے لیے کسی نے اپلائی کیا ہے تو ان کے فیانسے جس وقت یہاں پہ آئیں گے تو وہ ایک پروسیس ہے، اور یہاں پہ آ کے کیونکہ میرج تو نہیں ہوئی، پھر یہاں پہ انہیں میرج کرنی پڑے گی، اور پھر میرج کرنے کے بعد انہیں میرج کی بنیاد پہ گرین کارڈ دلوانے کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی. تو دو اس کے ڈویژنز جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ نے درست کہا کہ اگر میرج کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی وڈ بی وائف جو ہے یہاں پہ باقاعدہ گرین کارڈ ہولڈر کے طور پہ آئیں گی، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو نئی اپلیکیشن ان کے گرین کارڈ کے لیے نہیں دینے کی ضرورت، اور نہ ہی آپ کو کہیں پہ گرین کارڈ کے انٹرویو کے لیے جانا پڑے گا. تو دیٹس اے بیٹر وینیو اگر آپ 2-4 مہینے زیادہ انتظار کر سکتے. جی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کا انٹرویو تھا پاکستان میں، اور تمام پیپر وغیرہ کمپلیٹ تھے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد انہیں ان کا کیس اپروو نہیں کیا ہے، اور سیکشن 221 کے تحت انہوں نے کیس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. بس دیکھیے سب سے پہلے تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم کر دیا یا خارج کر دیا، یہ ٹرمینالوجی ہے وہ درست نہیں ہے. انہوں نے کیس ختم نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے. انہوں نے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا، ریفیوزل ہے. تو اس کا جو پراپر ورڈ ہے وہ ریفیوزل ہے. انہوں نے گرین کارڈ جو ہے وہ اپروو نہیں کیا، بلکہ اس کو ریفیوز کر دیا، لیکن ٹرمینیٹ نہیں کیا انہوں نے، یا اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر دیا جس طرح سے آپ نے کہا. اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ کوئی پیپر مسنگ ہو، کچھ اور پیپر وہ چاہتے ہوں، ممکن ہے ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ وہ کرنا چاہتے ہوں جس میں بیک گراؤنڈ اور اس قسم کے چیکس وغیرہ شامل ہیں. تو یہ گھبرائیے مت، کیس اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن انہوں نے جو بھی انسٹرکشن دی ہیں اس کے مطابق قدم اٹھائیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یقیناً کسی لائر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے. اور جی مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں. ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہلو السلام ہیلو. علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا میں سا فون اپنے یہ کرنا چاہ رہی اپنے ہوں. قریب کر کے بات کیجیے، آپ کی آواز جو ہے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمائیے. آپ ٹھیک ہے؟ اب بہتر ہے. جی ہاں. ہلو جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری بہو نیکسٹ ویک پاکستان سے آ رہی ہے گرین کارڈ پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن اس نے 1 وے ٹکٹ لیا ہے، 2 وے ٹکٹ نہیں ہے اس کے پاس. تو کسی نے کہا ہے کہ اگر 2 وے ٹکٹ نہیں ہوگا، ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے. تو اس میں کیا کوئی نئی پالیسی ہے یا کیا کیا جائے؟ دیکھیے صرف ٹکٹ پہ منحصر نہیں ہے. اور مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ آپ کے ہسبینڈ، عموماً لوگ جو ہیں وہ 2 طرفہ ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کا 1 وے ٹکٹ ہے؟ آلرائٹ. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کر لیجئے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اس کا بڑا معمولی اثر پڑتا ہے، لیکن یہ ایک ریڈ فلیگ ہے جس کی بنیاد کے اوپر امیگریشن آفیسر یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب جس وقت آپ امریکہ سے آئے تھے آپ کے پاس 1 وے ٹکٹ تھا، لیکن اگر اس دوران میں آپ جو ہے 6 منتھ میں واپس جا رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ کے پاس 1 وے ٹکٹ ہے، تو کویشچن یہ ہے کہ آپ 1 وے ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں
تو یہ ون وے ٹکٹ جو ہے وہ کیوں حاصل کیا جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے؟ جس وقت واپس آ رہے ہیں تو ون وے ٹکٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ واپسی آپ کی ہو رہی ہے امریکہ میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کی فائنانشیل لنکس تھے، مثال کے طور پہ اگر آپ جاب کر رہے تھے، کہ آپ نے وہ جاب ختم تو نہیں کر دی، آپ جہاں پہ رہ رہے تھے آپ نے کیا وہ جگہ جو ہے وہ رینٹ پہ تھی اور آپ نے وہ لیز جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہی تھی، لیز آپ نے ختم کر دی ہے، آپ نے فون بل جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو ان چیزوں پہ زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ تمام چیزیں انٹیکٹ ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ ون وے ٹکٹ پہ جا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ کئی لوگ جو ہے جب پاکستان سے یا بیرون ملک سے آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ٹو وے ٹکٹ لیا ہوا ہے، ایک تو ٹکٹ وہ استعمال کریں گے آتے ہوئے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اگر واپس جا رہے ہیں تو وہ ٹکٹ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. جی کوشچن کیجئے، میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں. جی میں دوبارہ کال کر رہی ہوں. میں آپ کو اپنا سوال سمجھا نہیں سکی. میرا بیٹا جو کہ سٹیزن ہے، اس کی شادی ہم نے پاکستان میں کی تھی. اس کی بیوی جو تھی وہ پاکستانی سٹیزن تھی. اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوا اور اس کو گرین کارڈ وغیرہ مل گیا. اب وہ میرا بیٹا گیا ہوا اس کو لینے کے لیے، لیکن اس نے اس کا ٹکٹ اپنی بیوی کا جس کو لے کر آ رہا ہے پہلی دفعہ، وہ اس نے ون وے ٹکٹ لیا اس کا. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تم ٹو وے لے لو، بیشک بعد میں ریفنڈ کروا دینا تاکہ پرابلم نہ ہو. اس نے کہا نہیں بابا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ماما کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ میں اوکے، بتانا چاہ رہا ہوں. آپ جس وقت آپ کیمرے پہ نہیں تھی اس وقت بھی میں یہ سب میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر جو ایکسپلینیشن ہے اگر آپ کے درست ہے اور وہ انہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ان کا گھر بھی موجود ہے، یہاں پہ جاب بھی موجود ہے، ٹیکس بھی پے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر پرابلم نہیں ہونی چاہیے. آلرائٹ جی، آل دی بیسٹ. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ان کی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ہیلو، میں بیوی کے بارے میں دیکھیے بات میں کر رہی تھی. محترمہ نظر آ رہے ہیں. میں بار بار آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک کالر پہ لگایا جا سکے. اگر آپ کا کوئی بات رہ گئی ہے تو کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے آفس کے نمبر پہ نوٹ کر لیجئے، تو اسے مزید آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکیں گے یا کسی بھی لائر سے جو ہے آپ مشورہ کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی آواز ہے وہ بڑی کلیئر نہیں ہے. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. اوکے، کال ڈراپ ہو گئی اور اس دوران میں مجھے موقع مل گیا کہ آپ کی کچھ ای میلز کا جواب دیا جا سکے. اچھا جناب، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اسائلم کا کیس تھا. اسائلم کا کیس تقریباً 1 سال قبل گرانٹ ہو گیا ہے اور میں نے پاکستان میں شادی کر لی ہے. اب میں اپنی وائف کو جو ہے وہ گرین کارڈ کے لیے اسپانسر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خاتون کی یہ پہلی شادی ہے، تو کیا ایسا پاسبل ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے اسائلم کی اپلیکیشن فائل کی تھی اور جس وقت آپ کی اسائلم گرانٹ ہوئی ہے، میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا جس وقت اسائلم کی اپلیکیشن آپ نے فائل کی تھی، لیکن اسائلم کی اپلیکیشن گرانٹ ہونے سے پہلے اگر آپ نے شادی کر لی ہے اور انہی خاتون سے آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا اسائلم کا کیس گرانٹ ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے شادی کی ہے تو پھر ایسا پاسبل نہیں ہو سکے گا. تو یہ ڈیٹس کا معاملہ ہے، ڈیٹس کو دیکھیے. اور جہاں تک آپ نے بچوں کا ذکر کیا ہے اس میں مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بچوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو پھر یہ بچے جو ہے آپ کی کیا فرسٹ میرج تھی اس سے یہ بچے ہیں؟ اور اگر فرسٹ میرج تھی تو وہ کب کی تھی؟ اور اگر آپ سیکنڈ میرج کی بات کر رہے ہیں تو کیا فرسٹ میرج سے آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی؟ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ تفصیل کسی اٹرنی کی خدمات حاصل کیجیے اور ان سے بات کیجیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی مس اسٹیپ آپ لیں جس سے آپ کے لیے پرابلم ہو سکے. اور اس دوران میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک سے آنے کے بعد یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی بریک. ناظرین آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں
اور اس کے ساتھ ہی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ای میلز کو بھی کور کیا جا سکے. اس وقت بھی میرے پاس کئی ای میلز ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں ان تمام ای میلز کو بھی کور کر لیا جائے. اچھا جناب، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چند سال پہلے امریکہ میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مالی حالات خراب ہو گئے جس کی وجہ سے میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور اس کے بعد میں واپس پاکستان چلا گیا تھا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو آخری سمیسٹر تھا وہ کمپلیٹ میں نہیں کر سکا تھا اور تقریباً 3 ماہ میں اوور سٹے یہاں پہ ہو گیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میں نے شادی کی ہے اور میری وائف جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہے. وہ چاہتی ہیں کہ میں امریکہ واپس آ جاؤں، اور تو ان کا کویشچن یہ ہے کہ اگر میرے لیے پٹیشن فائل کی جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے لیے امریکہ میں آنے پر کوئی پابندی لگ جائے اس لیے کہ امریکہ میں نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی تھی. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر امریکہ میں تعلیم مکمل نہ کرنے والا معاملہ ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے یہاں پہ تعلیم مکمل کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ سے زیادہ آپ نے اوور سٹے کیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ 3 ماہ سے زیادہ کتنا آپ نے اوور سٹے کیا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ایک لینینٹ پروسیس تھا. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو ویزا دیا جاتا ہے اس پہ تاریخ مقرر نہیں ہوتی کہ اس تاریخ سے پہلے آپ نے جانا ہے. اس ویزے پہ جو ہے DS لکھا جاتا تھا. اس سے مراد یہ کہ ڈیوریشن آف اسٹیٹس، جتنا عرصہ آپ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں آپ اس ملک میں امریکہ میں جو ہے وہ لیگل شمار ہوں گے. اب اس دوران میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو اوور سٹے والا معاملہ جو ہے وہ 6 مہینے یا سال کا ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ یہاں پہ اوور سٹے کرتا ہے اور پھر بیرون ملک چلا جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی پہ پابندی جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص جو 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرتا ہے تو پھر 10 سال کی یہ پابندی لگ جاتی ہے. اور لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اوور سٹے اس لحاظ سے ہوئے ہیں کہ ان کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکی لیکن وہ یہاں پہ ٹھہرے رہے ہیں لیکن بیرون ملک نہیں گئے. تو آپ کے لیے جو صورتحال نظر آتی ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے 6 ماہ سے زیادہ یہاں پہ اوور سٹے نہیں کیا اور پھر آپ اسٹوڈنٹ تھے جس کے لیے DS اسٹیٹس جو ہے استعمال کیا گیا تھا. اچھا جناب، یہ سوال جو ہے اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ میں امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہوں اور میں ابھی امریکن سٹیزن شپ کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوا ہوں، مجھے مزید 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امپورٹ ایکسپورٹ بزنس میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور میں امریکہ اور یورپین کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ ٹریول کرتا تھا. کئی دفعہ میں پاکستان بھی چلا جاتا ہوں اور مڈل ایسٹ کے بھی میں نے کافی ٹرپ کیے ہیں. انہوں نے کہا لیکن اس دفعہ جس وقت میں LA ایئرپورٹ پہ آیا ہوں تو مجھ سے بہت سے سوالات وغیرہ پوچھے گئے اور زیادہ تر یہی پوچھا گیا کہ آپ اتنا ٹریول کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات یہ کہ میرے بریف کیس میں بہت سے ڈاکومنٹیشن موجود تھے، جن ڈاکومنٹیشن میں جو ہے پوری میری آئٹنری لکھی ہوئی تھی کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، کس میٹنگ میں جاؤں گا، کس کانفرنس میں جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے زیادہ پرابلم نہیں دی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے وارننگ دی کہ اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ سٹے کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ اپنا گرین کارڈ جو ہے وہ لوز کر سکتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کیجیے. اور دیکھیں، ری انٹری پرمٹ کی ضرورت اس وقت آپ کو ہوگی کہ اگر آپ 1 سال سے زیادہ سٹے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو 2 سال کی اجازت مل جاتی ہے، یا اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ سٹے کرنا چاہ رہے ہیں، اس صورت میں بھی ری انٹری پرمٹ جو ہے آپ کو جو ہے وہ کافی تحفظ دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے سٹے کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہر ٹرپ پہ آپ کتنی دیر کے لیے جاتے ہیں، تو اگر آپ 20 ٹرپ بھی لگا رہے ہیں لیکن چھوٹے ٹرپ ہیں، ایک جگہ پہ آپ 1 ہفتے کے لیے گئے، دوسری جگہ 2 ہفتے کے لیے چلے گا اور یہاں پہ آپ کا جینون بزنس موجود ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ری انٹری پرمٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین یہ ایک بڑی فرسٹریٹنگ سچویشن ہے کہ جس وقت لا اس کے بارے میں بڑا کلیئر بھی ہے تو عموماً محتاط رہتے ہوئے لائرز یہی کہتے ہیں
کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کسی چیز کی بھی جو ہے وہ پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. اچھا جی، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی لیکن ہم نے وہ شادی رکوا دی ہے اس لیے کہ میں بہت جلدی امریکن سٹیزن بننے والا ہوں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں جب میری امریکن سٹیزن شپ تھرو ہو جاتی ہے تو اس کے سٹیزن شپ کے بعد اگر میری بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جنہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اس سوال کے اعتبار سے، کیونکہ میں آپ کا فیئر جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر اگر اپنے سنز اینڈ ڈاٹرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پٹیشن جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس پٹیشن کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو بینیفیشری ہیں جو آپ کے سنز اینڈ ڈاٹر ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ امریکن سٹیزن بن جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ رعایت موجود ہے کہ جو آپ کے جو سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں وہ ان کی اگر شادی ہو چکی ہے تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. بلکہ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ان کی جو وائف ہے یا ہسبینڈ ہے یا فیوچر کے جو چلڈرن ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو آپ نے یقیناً رائٹ ڈیسیژن کیا ہے. اچھا جناب، یہ میرا خیال ہے کہ آخری کویشچن ہے، میں جلدی سے اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیلو، مجھے میرا خیال ہے بتایا گیا کہ ٹائم اوور ہے. اوکے، اچھا چلیے، مجھے رعایت دی گئی ہے کہ چلیے آخری کویشچن جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور باقی یہ آخری کویشچن ہے، اس کے بعد میں بھی آرام سے جو ہے مزے سے سکون سے جو ہے ٹائم گزار سکوں گا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں H1 ویزے پہ کام کر رہا ہوں اور میرے والد صاحب امریکن سٹیزن ہیں، انہوں نے میرے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور لیکن ابھی تک وہ ٹائم جو ہے وہ کرنٹ نہیں ہوا، لیکن جلدی کرنٹ ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر پروفیشنل ویزا ہے، باقاعدہ لیگل ویزا ہے، لیگل سٹیٹس ہے، تو اس صورت میں جس وقت میری ڈیٹ کرنٹ ہوگی تو کیا میں یہاں پہ گرین کارڈ حاصل کر سکتا ہوں؟ یقیناً آپ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جس وقت آپ کے لیے اپلیکیشن فائل کی گئی تھی، اگر آپ اس وقت پاکستان میں تھے اور پاکستان میں آپ نے ایڈریس دیا ہے تو پھر آپ کو NVC والوں کو انفارم کرنا پڑے گا اور پھر اپنے گرین کارڈ کی اپلیکیشن جو ایک علیحدہ پروسیس ہے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا، اسے کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اور جی آل دا بیسٹ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، ہر وینسڈے کو 7 بجے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور بھی یقیناً ایسا یہ ماحول ہے کہ جس میں ہر ہفتے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، تو نیکسٹ ویک اور جو اہم موضوعات ہیں انہیں کور کریں گے. اس وقت تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.